बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं। गुफ्तगू जो है वो हमारी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के इरशादात और फ़रामीन पे पहुँची है कि उन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। मुसन्निफ़ ने जो उन्वान दिया है अल इमामुल जवाद अलैहिस्सलाम युबश्शिरु बिल इमामिल महदी अलैहिस्सलाम। इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बशारत देते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ ने एक सवाल उठाया कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है वो इमाम के ज़माने के बिल्कुल करीब है और तकरीबन जो है वो 50 साल का जो है वो फ़र्क है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत में और जो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है, तो एक बहुत क्या थोड़ा फ़र्क है। तो मुसन्निफ़ इस सवाल को उठाते हैं कि ये बड़ी एक नेचुरल और फितरी सी बात है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो बशारतें होंगी और जो पेशन गोइयाँ होंगी वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या है होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़माना करीब आता जा रहा है उतना जो है वो लोगों को बेदार करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए और मोमिनीन के दिलों को जो है वो ठंडक पहुँचाने के लिए, उनको खुशी देने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को एक बयान करना चाहिए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाद में आ रहे हैं। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि हालात जो है वो बड़े मुश्किल रहे इमाम अलैहिस्सलाम के कि ज़माना जो है वो ज़ालिम था, उन्होंने इतनी ज़्यादा ख़यानत की और इमाम को बिल्कुल मौका ना दिया दीन को बयान करने का। और यहाँ पे तारीख़ ने लिखा कि वहुवा इब्नु 24 औ 25 सना, कि आपको जो है वो जहर देकर शहीद किया गया कि जब आपकी उम्र 24 साल थी। 24 साल या 25 साल जो है वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बनती है कि जो तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम में सबसे जो छोटी उम्र के जो इमाम हैं वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम क्या बनते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी जो है वो उनकी विलादत से लेकर आखिर तक जो है वो 25 साल तक क्या है उम्र बनती है। और इसी मुख्तसर मुद्दत में जो है वो जो उस वक्त के हाकिम थे, बनी अब्बास के जो उस वक्त के हाकिम थे और ज़ालिम जो बादशाह थे, उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे इमाम अलैहिस्सलाम से बोग़्ज़ कीना रखा और हर मौके के ऊपर, हर कदम के ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम को जो है वो कुछ बयान ना करने दिया और उनकी जो मुताल्लिक़ लोगों के अज़हान थे और लोगों की जो एक मोहब्बत थी उसके दरमियान क्या है बहुत बड़ी क्या है रुकावट बने रहे। लेकिन इसके बावजूद मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमें बहुत सारी जो है वो रवायात अहादीस की किताबों में मिलती हैं कि जो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या है इरशादात फरमाई हैं। और यहाँ पे मुसन्निफ़ ने कहा कि चंद एक रवायात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जो इमाम के जो सहाबी हैं सैयद अब्दुल अज़ीम अल हसनी, सैयद अब्दुल अज़ीम अल हसनी की जो है वो ये रवायात हैं कि जिन्होंने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से जो है वो मुताल्लिक़ ये इरशादात फरमाया कि मैंने उनसे सवाल पूछा, उनसे ये बात हुई तो उन्होंने जो है वो इमाम महदी हुज्जत क़ाइम के मुताल्लिक़ ये जो है वो इरशाद फरमाया। सबसे पहले जो है वो नक़ल करते हैं, ये इकमालुद्दीन से है शेख सदूक़ी रहमह की सनद के साथ जो है वो सैयद अब्दुल अज़ीम अल हसनी वो कहते हैं कि मैं अपने मौला मोहम्मद बिन अली अल जवाद उनकी खिदमत में दाखिल हुआ और मैं ये सोच के गया था अना उरीदु अन असअलहु अनिल क़ाइम, कि मैं आज जाग के जो है वो कायम के मुताल्लिक़ क्या सवाल करूँगा कि क्या वो महदी हैं या महदी के अलावा कोई और हैं, कौन हैं कायम कि जिनके मुताल्लिक़ जो है वो अल्लाह के रसूल और बाकी सारे आइम्मा क्या बशारत देते आए हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं जो है वो दाखिल हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे कुछ पूछे बग़ैर ही ये इरशाद फरमाना शुरू किया कि या अबुल क़ासिम, यानी इसकी कुनियत है अब्दुल अज़ीम अल हसनी की, कि ऐ अबू क़ासिम इन्नल क़ाइम मिन्ना हुवल महदी,
کہ قائم جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ مہدی ہیں، کہ الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ ویطاع فی ظہورہ، کہ جن کی غیبت میں جو ہے وہ ان کا انتظار کرنا واجب ہوگا، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہوگی۔ وَهُوَ الثالث من ولدی، اور میری اولاد میں سے تیسرے نمبر پہ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ والذی بعث محمدا بالنبوۃ، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا، وخصنا بالامامت، اور ہمیں امامت دے کر بھیجا، یعنی یہ قسم کھا کے نبوت اور امامت کی، کہا کہ انہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، کہ اگر پوری دنیا میں سے یہ فرض کر لیا جائے کہ ٹائم ختم ہو گیا اور فقط ایک دن رہ گیا، پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے، ظہور فرمائیں گے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا۔ یہ تعبیر پہلے بہت سارے ائمہ علیہ السلام کی زبان پہ گزری ہے، اور جو کہ عربی محاورہ کے اعتبار سے ایک چیز کے حتمی ہونے کو کیا بیان کرتی ہے، کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک دن بھی باقی رہ جائے تو پھر بھی کیا یہ کام ہو کے رہے گا اور امام مہدی علیہ السلام کیا قیام فرمائیں گے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ کچھ اضافی فرمایا اور کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یصلح امرہ فی لیلۃ، کہ ایک ہی رات میں جتنے آپ کے معاملات ہیں سارے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا، یعنی آپ کی جو پلاننگ ہے، اصحاب کے ساتھ رابطے ہیں، تعلقات ہیں، ایک ہی رات میں سارے معاملے کیا درست ہو جائیں گے۔ کما اصلح امر کلیم ہی موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا نبوت اور رسالت اور ان کو جو مشن دیا تھا وہ بھی ایک ہی رات میں یہ سارے نظام سیٹ ہوئے تھے، کہ اذ ذهب لیقتبس لأہلہ نارا فرجع وهو رسول نبی، کہ وہ تو پہاڑ کے اوپر گئے تھے تاکہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے لیے آگ لے آئیں اور ٹھنڈک تھی، تو وہاں پہ گئے تو پھر درخت کے اندر سے کلام ہوا اور پھر وہ رسول اور نبی بن کر اور ایک پیغام اور ان کو نبوت کی بشارت تھی، اس کے تحت کیا وہ لوگ واپس آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے وہ حدیث بھی ارشاد فرمائی جو بہت مشہور ہے کہ افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، کہ ہمارے شیعوں کے افضل ترین اعمال میں سے جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرج کا انتظار کرنا ہے، کشادگی کا انتظار، ظہور کا انتظار، یہ انتظار کرنا، اس کو جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے عمل میں سے قرار دیا، یعنی انتظار کیا ہے؟ عمل ہے۔ اب وہ انتظار کیسے عمل ہوتا ہے، یہ ایک کیا باقاعدہ بحث ہے، کہ یہ وہ والا انتظار نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں کسی اور کا کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ انتظار ہے کہ افضل اعمال، کہ اس کو اعمال میں سے کیا قرار دیا گیا، کہ باقاعدہ اس میں انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، اور عمل جب وہ کرتا ہے تو پھر اس کا شمار کس میں سے شمار ہوتا ہے؟ منتظرین میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ روایت نقل کی۔ اس کے علاوہ دوسری روایت وہ بھی عبد العظیم الحسنی سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن امام محمد بن علی بن موسیٰ سے یہ سوال کیا کہ انی لارجو ان تکون القائم من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ اس نے یہ کہا کہ میری تو یہی امید ہے کہ قائم آل محمد آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ ما منا الا وهو قائم بامر اللہ وحاد الى دین اللہ ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الارض، کہ ما منا الا، کہ ہم میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ قائم بامر اللہ ہوتا ہے۔ یعنی عبد العظیم حسنی نے یہ سوال کیا کہ قائم جو ہے وہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ قائم ہے۔ قائم کیا مطلب؟ یعنی قائم بامر اللہ، کہ وہ اللہ کے امر کو کیا ہے؟ قائم کرنے والا ہے اور اللہ کے دین کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیکن وہ قائم کہ جو اس زمین کو جو ہے وہ اہل کفر سے اور اہل جہود جو مقابلے میں لوگ آتے ہیں ان سے پاک کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو اس قائم کی یہ خصوصیت ہے کہ الذی تخفی عن الناس ولادتہ، کہ جس کی ولادت بھی لوگوں سے مخفی رہے گی، اور ویغیب عنہم شخصہ، اور خود ان کا جو شخص ہے، ذات ہے، وہ بھی غائب رہے گی لوگوں سے، ویحرم علیہم تسمیتہم، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے لیے امام کا نام لینا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَهُوَ سَمِيُّ رسول اللہ وَكَنِيُّهُ وَهُوَ الَّذِي تُطْوَلُهُ الْأَرْضُ
وَيُذِلُّهُ كُلَّ صَعْب، اس طرح سے کیا ہے آخر تک حدیث ہے کہ جن کا جو نام ہے وہ رسول اللہ کا نام ہوگا، جن کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ہوگی، اور جن کے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا جائے گا اور ہر مشکل کو ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں جو ہے وہ بیان فرما کے اس کے بعد وہ گفتگو لے کر آتے ہیں اگلے امام کی طرف، امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر، اور عنوان باندھا کہ الامام الہادی علیہ السلام یبشر بالامام المہدی۔ یہاں پر جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے دادا بنتے ہیں، کہ ایک دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کے متعلق جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتا ہے اور کیا جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ شروع میں جو ہے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اتنی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے اس پوتے کی زیارت کر پاتے، کہ پوتے کی ولادت ہوتی اور امام علی نقی علیہ السلام زندہ ہوتے اور اپنے پوتے کو دیکھ پاتے، اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے ایک سال جو قبل ہے، یعنی 144 ہجری میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور 155 ہجری میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا کیا ہے ولادت ہوتی ہے۔ 155 کہہ رہا ہوں، 255، یعنی 254 میں جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی، اور 255 ہجری میں جو کیا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور یہاں پہ بھی حالات وہی لکھے کہ حالات یہاں پر بھی امام علی نقی علیہ السلام کی مشکل رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شادی فرمائی جناب نرجس خاتون سے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک بشارت کے تحت یہ شادی فرمائی، اور باقاعدہ ایک اہتمام ہوا امام علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ رحم کے انتخاب کا، تو یہ بھی سارا کردار جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے، کہ جس کو مصنف کیا بعد میں تفصیلی طور پہ کیا ذکر بھی کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف جو ہے وہ مصنف نے ارشاد فرمایا کہ امام ہادی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام چونکہ امام زمانہ کے دادا ہیں، اور حالات ابھی ایسے بننے والے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے عن قریب، تو امام علی نقی علیہ السلام زیادہ تر یوں کرتے تھے کہ اپنے جو ہے وہ گھر میں کیا رہتے تھے، لوگوں کے اجتماعات میں لوگوں کے سامنے کیا ہے جانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ایک جو ہے وہ ایسا نظام بنایا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ غیبت کے اوپر کیا ہے عادی کروا رہے تھے کہ تم نے امام کے بغیر کیا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ امام نے اپنے جو ہے وہ بہت سارے وکلاء کا جو ہے وہ نظام بنایا، یعنی بغداد میں امام کے بہت سارے وکلاء تھے کہ جو ان کے درمیان اور شیعوں کے درمیان کیا ہوتے تھے، ایک تعلق پیدا کرتے تھے، اور فقہی مسائل کے حوالے سے شرعی مسائل کے حوالے سے لوگوں کو امام علیہ السلام یہی تعلیم دیتے تھے کہ تم جاؤ اور ان فقہاء سے جو ہمارے وکلاء ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اور وہاں سے کیا ہے اپنے دینی احکام پوچھو، شرعی احکام پوچھو، اور جو تمہارے پاس اموال واجبہ ہیں خمس کے اعتبار سے وہ سارے کیا تم انہی کو کہہ دو۔ تو یہاں پہ یعنی باقاعدہ ایک لوگوں کو جو ہے وہ پریکٹس کروا رہے تھے کہ وہ ہم سے کٹ آف ہو کر جو فقہاء اور شیعہ ہیں ان سے کیسے جو ہے وہ تعلق پیدا کریں، اور کیسے اپنے مسائل کو حل کروائیں، اور اپنا جو مال ہے وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ دیں تاکہ اسے جو وہ ہمارے اذن سے کیا ہے خرچ کریں۔ اور یہاں پہ پھر مصنف نے ایک دعا بھی مانگی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو ہے وہ باقاعدہ کہتے ہیں گریہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نہ فقط اس امام کے متعلق بلکہ ہر امام کے متعلق جو ہے وہ مستقل ایک تالیف کیا لکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی یہ جو مصنف نے جو کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، یعنی یہ کتاب نہیں لکھی کہ پہلے تمام اماموں کی لکھ چکے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ کیا ہے پہلے نمبر پہ کیا ہے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، اور یہاں پہ پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ باقی کتابیں بھی اللہ مجھے کیا لکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ فقط ہم ایک حدیث ذکر کریں گے امام علی نقی علیہ السلام کی، اور باقی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ جو اب بحث آئیں گی آگے وہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ امام کی احادیث کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ اکمال الدین سے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ روایت ابو دلف کی سند سے یہ نقل ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان الامام بعدی الحسن و ابنی، کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ امام حسن ہوں گے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے، وبعد الحسن ابنہ القائم، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے القائم ہوں گے کہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت
जौरन व जुल्मा, कि जो ज़मीन को अदल इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे वो जुल्म जौर से भर चुकी होगी। यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं और उसके बाद जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो है ऊपर गुफ्तगू है, जो कि थोड़ी सी क्या है, एक लंबी क्या है गुफ्तगू है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।